خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzu. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with the Khuddam delegation from the USA and the other with Ansar Amna members from Finland. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala bin Sahil Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam Ahmadiyya from the USA. On Saturday, Khuddam from Northeast region of USA had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Sahil Aziz. 23 Khuddam had travelled especially to pray behind Hazrat Khalifatul Masih and spend time in his company. They were blessed to have a mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Khuddam had the opportunity to ask questions on a range of issues in relation to their faith and contemporary topics. My question is, what are your thoughts on the current direction of the American government, especially in light of recent global events? How should we, as Ahmadis, respond to the rising influence of ultra-right-wing nationalist and fascist ideologies, which are contributing to division and oppression? Jazakallah. Nowadays, almost in every Western country, you would see this attitude of the public that they are against immigrants. They are right-wing people. But in America and Canada, they are multinational countries. So you cannot say only that Americans have their own identity and there are only white people living there. Quite a number of, even I think good majority of the people is from among Africans who came to Canada or to America, or they were brought there as a slave. So now that this new ideology is coming up, now this concept is mostly spreading all over the country, that we are nationalist. We cannot tolerate immigrants. You were not born there. I was born in Pakistan. So anytime they may take the mayor to just expel you from the country. So we should now work and tell the people that we are sincere citizens of the country. We love our country. Being an American, we want to serve the country. And with this concept, you are trying to create rift among the people of different ethnic groups, different nations. Now, since we have come to this country, we have been given the citizenship of this country, so politicians and those people who are right-wing activists, they should not disturb the peace of the country and absorb us as well in the country. And we are ready to serve the country. So try to let the people know the true concept of sincerity and love of the country. This is how you can do this. Alongside the teaching of Islam and Ahmadiyyat, you should also preach them and let them understand the true meaning of the love of the country. This is how you can at least reduce the severity of this concept, right? Jazakallah. My question is, how can one stay humble and continue to pray with the same sincerity and intensity after their prayers have been answered for something they've been deeply wanting, like a grad school admission? If you understand and you know that your prayer has been accepted by Allah Ta'ala and you have been granted admission
because of your prayer, not only because of your effort. Then try to do more istighfar and bow before Allah, and try to be more humble than before. So then always realize, keep it in mind, that all these things you are getting through the blessing of Allah Ta'ala. And if it is in your heart and your mind that whatever you are gaining is because of Allah Ta'ala's blessing, and because of your prayer, and because of your humility and hard work, which has become fruitful because of the blessing of Allah Ta'ala, then you will remain humble all the time. How can I tell you? If you understand that whatever you gain, whatever you had is because of the blessing of Allah, then always keep in mind, so that Allah Ta'ala says that if you are grateful to me and thankful all the time that I have done this thing for you, so I will reward you more. Right? Let's keep it this mind. That's it. If we are humble, we shall get Allah's blessing more than before. Okay? پیارے حضور، پچھلے کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ممالک میں کافی مہاجرین آ رہے ہیں، تو ان کو بہتر طور پر انٹیگریٹ کرنے کے لیے ایز بحیثیت خدام الحمدیہ ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ پاکستان سے آ رہے ہیں نا، جی زیادہ تر تو ان کو بتاؤ کہ تم پاکستان سے چھوڑ کے آئے ہو، اگر تو اس لیے آئے ہو کہ وہاں تمہارے پہ سختیاں تھیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں مسجدوں میں نہیں جانے دیتے، ہم آزادی سے عبادت نہیں کر سکتے، اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے، احمدی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ وجہ تو مذہب ہے نا، جب مذہب وجہ ہے تو یہاں آ کے مذہب کو نہ بھولو، مذہب کو یاد رکھو، رائٹ؟ جی، اور مذہب کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور 5 وقت نمازیں فرض ہیں ان کو پڑھو، استغفار کرو، اور دنیا کے یہاں کی ویسٹرن جو اٹریکشنز اور چارمز ہیں ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بلکہ اپنے مقصد کو یاد رکھو، اور یہی تمہارا مقصد ہے۔ اگر یہی نہیں کرو گے تو ایک وقت میں آئے گا تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ تو پیار سے اور عقل سے ان کو سمجھاؤ، سمجھ جائیں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں کو اور بڑوں کو بھی، کہ صرف ڈالر کمانے پہ نہ لگ جاؤ، آج کل تو ویسے ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے ٹرمپ کی پالیسی کے بعد، تو اس لیے وہ پہلے جو ایک روٹی آتی تھی $2 کی، اب سے $4 کی آتی ہے۔ جی حضور، کافی فرق، آلموسٹ ڈبل ہو رہا ہے۔ پھر آتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرک ڈرائیور بن گئے ہیں، ٹرک کے بزنس میں چلے گئے ہیں، یا اس طرح کے بزنس میں ہیں، جی زیادہ تر ان کو وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، بچے ان کے توجہ نہیں دیتے، ماؤں کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو ان کو پھر خدا الحمدیہ سنبھالے اور ان سے رابطہ رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جی پیارے حضور، دنیا بھر میں جماعت کے اتنے زیادہ لوگ ہیں، پھر بھی یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ حضور آپ کو بہت سارے لوگوں کی باتیں اور ان کے نام وغیرہ بھی یاد ہیں، تو ہم خدا ہم کو بھی کوئی نصیحت فرمائیں جو جس طرح ہم اپنی بھی یادداشت آپ کی طرح اتنی اچھی رکھیں جب ہم بڑے ہوں۔ جس سے تعلق ہو اس سے یاد رہتا ہے نا، جو میرا تمہارے سے تعلق ہے اس لیے تم یاد رہتے ہو، تم بھی آپس میں تعلق پیدا کر لو تو تم بھی یاد رکھو گے، رائٹ؟ if you have good relations with each other، اپنے بھائی کو یاد رکھتے ہیں نا، تو اسی طرح اپنے بھائیوں کو یاد رکھو تو تم یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپس کے تعلق کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ As the mulaqat concluded, the Khuddam had an opportunity to have a picture with Hazrat Khalifatul Masih and received the gift of pens. The following day, on Sunday, Amla members of Majlis Ansarullah Finland had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen.
During the mulaqat which took place in Islamabad, all the Ansar had an opportunity to introduce themselves. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام موسیٰ. موسیٰ کہاں سے آئے ہیں؟ Where are you from? From Ghana, Central Region Ghana. Central Ghana. Yes. How long you have been here in Finland? Almost 11 years now. 11 years. With your family? Yeah, Jehuzui, with my family, yes. Can you speak Urdu? Little, because when I was at FAL, Mawli Wahab Adam used to teach us Urdu every Sunday at the mission house at Usu. So, you lived with Mawli Wahab Adam for some time? Yes, I was the leader of the Guard of Honor. Okay. Where are you from? Originally from Central Region? Mando, Ajumaku Mando. Central Region? Central Region, Ajumaku Yes. Mando. Ajumaku Mando, yes. Yeah. It's near Mankasim. It's near Mankasim, from a Koful, a Satcher road down to... Down. That gravel road, there used to be gravel road at that time. I don't know whether it is Yes, now. yeah, very gravel, yes. But now it's okay. It's tarred now. Oh. Yeah. Achha. From Sacher, Krofo, and then Mando. That it links to Yes. Mankasim, huh? Mankasim, yeah. And then to Cape Coast Road. Cape Coast Road, yes. Achha. During this mulaqat, Ansarullah members also had the opportunity to ask questions on a range of issues relating to their responsibilities and contemporary issues. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انصار اپنی صحت کو مستقل طور پر کس طرح بہتر رکھ سکتے ہیں؟ کس صحت کو؟ جی ایکسرسائز کریں، واک کریں. جی ٹھیک ہے. اتنا جس طرح پیٹ بڑھتا جائے اتنی ڈھیلی ٹراؤزر خریدنے کے بجائے، یہ شلوار کا نالا کھولنے کے بجائے، یا بیلٹ کا پوائنٹ پیچھے کرنے کے بجائے، کوشش یہ کریں کہ ہم نے جو کپڑے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں. انصار کی عمر تو ایسی ہے، اس میں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ 60-65 سال کی عمر تک تو آرام سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد چلو ہو جاتا ہے جی بوڑھے ہو گئے، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، آنکھ نہیں کھلتی یا وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس عمر تک تو کر سکتے ہیں نا. اور آپ ابھی 60 سال کے نہیں ہوئے. جی بالکل. کتنے سال کے ہیں؟ 56. چلیں صفحے دوم ابھی آپ نے کراس کی ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی تو واک کیا کریں. اب کل ہی مجھے یہاں میں پھر رہا تھا تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مجیب الحق، وہ کھڑے تھے یہاں، وہ کہتے آپ راؤنڈ کر رہے تھے، تو میں نے کہا آتے آتے آپ کو اتنی دیر لگ جائے گی، تو میں اتنی دیر میں واک کرتا ہوں. تو 3 ویل کی واک کر کے وہ آ گئے. جی جی بڑے فٹ ہیں، اسمارٹ ہیں. جی اور آپ لوگ اس طرح کریں، صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد ایکسرسائز کریں یا آدھے گھنٹے کی واک کریں. انصار اللہ ہیں. صفحے دوم کو تو خاص طور پر سائیکل چلانا چاہیے. کتنے دیر سے ہیں فن لینڈ میں؟ حضور تقریباً 14 سال سے. 14 سال. تو 14 سال کا عرصہ آپ نے صفحے دوم کا عرصہ آپ نے گزارا. کتنی دیر کتنے آپ کو سائیکل چلایا آپ نے وہاں چلایا؟ جی حضور میرے پاس سائیکل ہے، میں اکثر چلا لیتا ہوں. سائیکل گھر میں رکھا ہوا ہے؟ جی میں دیکھ لیتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں میرے پاس سائیکل ہے. ہاں جی روٹین سے بالکل نہیں چلتا، یہ ہے ہیں روٹین میں نہیں چلتا. کم از کم ہفتے میں 3-4 دن چلا لیا کریں. جی ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ تو ایکسرسائز واک کریں. نہیں سائیکل چلتا تو واک کریں 4-5 میل کی روزانہ. جی میں گھنٹہ پونا گھنٹے سے گھنٹہ لگے گا. اتنا واک کریں، پیٹ اندر ہو جائے، ہیلدی ہوں گے. خوراک میں کا احتیاط رکھیں. صبح ناشتہ کرنا ہے، احتیاط سے کرنا ہے. دوپہر کا ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، رات کو ذرا جلدی کھانا کھا لیں. حدیث یاد رکھیں، یہاں درس میں فرمایا کہ بھوک چھوڑ کے کھاؤ. تو بھوک چھوڑ کے کھائیں، یہ نہیں کہ مزیدار کھانا ہے. کہیں گھر میں بریانی پکی تو میں 4 پلیٹیں کھا جاؤں بریانی کی، ہیں، یا قورمہ پکا ہوا تھا قورمہ کھاتا چلا جاؤں، ہیں، کہ بیوی کی تعریف کرتا رہوں کھانے کی اور کھاتا چلا جاؤں. یہ نہیں. کنٹرول رکھیں اپنی ڈائٹ کنٹرول. بھوکے نہیں رہنا، جی ٹھیک. ڈائٹنگ نہیں کرنی، جی ٹھیک. لیکن حدیث کے مطابق بھوک چھوڑ کے کھانا ہے اور واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. اسی طرح فٹ رہیں گے آپ تو انصار تبھی مددگار بن سکتے ہیں. نہیں تو پھر بوڑھے ہو گئے جلدی جلدی یہاں سے اٹھتے جائیں گے اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. حضور عالمی ٹیرفس کی وجہ سے موجودہ معاشی مسائل، اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اثرات، حضور سوال میرا یہ ہے کہ اس صورتحال میں جنگ تو آدھی تو ہار گیا ٹرمپ. اس نے چین سے بھی 125% کم کر دیا ہے اور دوسری جگہوں سے بھی یہاں سے بھی کم کر دیا ہے. چین نے ان کے بدلے میں ان کا بھی کم کر دیا ہے.
تو ایک دھمکی دینا تھا. اس کا خیال تھا کسی طرح میں آنکھیں دکھاؤں گا تو شاید یہ ڈر جائیں گے, اور جب آنکھیں اگلوں نے دکھانی شروع کر دیں تو پھر خاموشی سے اس نے کہا اس ملازم کی طرح جس کو کسی نے بھڑکایا تھا کہ اپنے مالک سے کہو میری تنخواہ بڑھاؤ. تو انہوں نے کہا مالک بڑا سخت ہے, نہیں بڑھائے گا. کہ نہیں, اس نے ذرا سختی سے کہو بڑھاؤ, نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, دھمکی دینا. لیکن بہرحال وہ ڈرا بھی ہوا تھا, ملازم تو ایسا ہی تھا نا اتنا. تو مالک کو اس نے کہا کہ میری کام اتنا زیادہ لیتے ہیں, میری تنخواہ بڑھائیں, ورنہ اس نے کہا ورنہ کیا کرو گے, میں تمہیں نکال دیتا ہوں. کہتا ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کر لوں گا. اسی کے معاشی حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں دنیا میں. انہوں نے کوشش کی تھی اس طرح امریکہ کی اکانومی کو بہتر کرنے کی. سوال یہ ہے کہ اس کے اکنامکس کو بھی بہتر کرنے کے اصول ہوتے ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کچھ قاعدے ہیں. ایگریکلچر کا جو پروڈیوس ہے, جو پیداوار ہو رہی ہے ٹراپیکل ملکوں میں, وہ اس پر ٹیکس لگا کے تمہارے کیا ہو, تو امریکہ میں تو نہیں ہو سکتی اگر وہاں موسم کی اتنی وہ جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی, یا زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے یا جیسی بھی ہے, جو زمین جو چاہتی ہے اس کو وہ نہیں پوری ہوتی. ایک ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فرق ہو جاتا ہے. مثلا پاکستان میں باسمتی چاول عمدہ قسم کا گجرانوالا, صرف شیخو پورہ کا کچھ علاقہ گجرانوالا اور سیالکوٹ کا کچھ علاقے میں اچھا ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر گجرانوالا کے علاقے میں وہی چاول, اگر اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے زیادہ, اس کا مزہ بھی اور ہوتا ہے. وہی چاول آپ لگاتے ہیں پنجاب کے دوسرے حصوں میں, پیداوار کے لحاظ سے وہ ہو جاتا ہے اتنا, لیکن وہ خوشبو اور وہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی اس میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت میں یہ رکھا ہوا ہے اور ہر زمین کی خاصیت ایک رکھی, تو یہ چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں. وہ کہتا ہے جی میرے ملک میں آ کے پیدا کرو. ہاں انڈسٹری ہے, وہ پیدا ہو سکتی ہے, لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ لیبر کہاں سستی ہے. وہاں چین میں لیبر سستی ہے, یا انڈیا میں لیبر سستی ہے, یا کسی اور ایسے ملک میں لیبر سستی ہے. وہاں سے جو بھی چیز بناتے ہیں وہ اس کو امریکہ بھیجیں گے تو وہ کم قیمت پہ وہ وہاں بھیج سکتے ہیں, کمپیٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے. امریکہ میں لیبر مہنگی ہے, مہنگائی زیادہ ہے. وہاں اگر کریں گے تو وہ اسی کئی گنا کاسٹ ہو جائے گی. اس لیے اس نے کہا کیونکہ کئی گنا کاسٹ ہو جائے گی, اس لیے ان پہ بھی ٹیکس لگا دو تاکہ ان کا مقابلہ ہو جائے. چائنا کا جہاں تک سوال ہے, وہ تو مقابلے کے لیے 1 2 3 کیٹیگریز کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوتی ہیں. 1 نمبر مال, 2 نمبر مال, 3 نمبر مال, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے, ان کا وہ 2 نمبر مال بھیج دیں گے, اسی قیمت پہ ٹیکس لگ بھی جائے گا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال اب تو ان کا سیٹل ہو گیا ہے کہ کم ہو جائے گا ٹیکس. تو عقل سے کام لینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے کر دیا اور میں نے کر دیا میرا نام ہو جائے تو کر دو. اس نے اپنے نام کی مشہوری کروانی تھی, وہ کروا لی. اس کے بعد آخر میں ہار بھی مان لی ایک لحاظ سے. اکانومسٹ سب یہی کہتے ہیں, انہوں نے ہار مان لی. تو لیکن عمومی طور پہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لوگوں کی اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے بعض ماڈرن ٹیکنالوجیز میں, ماڈرن چیزوں میں. افریقہ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پہلے جب ہم رہتے تھے وہاں کہ روزانہ خبریں بھی سننی ہیں, ٹی وی ہے یہ نہیں ہے, کوئی تصور بھی نہیں تھا ٹی وی کا. تو بجلی نہیں ہوتی تھی, لالٹین جلایا کرتے تھے. اب یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فریج اور فریزر نہ ہو تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. افریقن والے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں. تو جس طرح دنیا سے رابطہ بڑھ رہا ہے, خواہشات بڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈس بڑھ رہی ہیں. اور جب وہ بڑھ رہی ہیں تو پھر جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے اچھا میری ڈیمانڈ بڑھ رہی میری چیز کی اور میری سپلائی کم ہے تو میں قیمت بڑھا دوں. تو یہ عمومی طور پر اس کی وجہ سے ایک انفلیشن دنیا میں پیدا ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو رہے گی اب جاری, سوائے اس کے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے تو آدھی دنیا مر جائے تو ٹھیک ہے, پھر دوبارہ آ جائیں گے دوبارہ اسی نیچ پہ کہ چلو نئے سرے سے شروع کرو تو اور بات ہے. اسی ریٹ پہ اگر دنیا کی پاپولیشن بڑھتی رہتی ہے اور یہی خواہشات کا ذریعہ بنا رہتا ہے
تو مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو یہی ہے، جو لوگ آئیں گے جو مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے، جو نہیں کر سکتے وہ بیٹھ جائیں گے. اور اوپر سے آپ لوگوں نے آئی ٹی والوں نے AI کے چکر میں ڈال کے لوگوں کی جو تھوڑی بہت اسکل تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اب ہر چیز آپ کہتے ہیں AI سے کام کرا لو. اب AI سے کام کرا لیں گے تو اگلے 10 سال میں آپ کو پتہ لگے گا کہ لاکھوں جاب جو ہیں لوز ہو جائیں گے. خدا آپ لوگ کہتے ہیں نا. جی سر. تو پھر پتہ نہیں آپ کو بھی روٹی کھانے کو ملے گی کہ نہیں. اچھا جاب کر رہے ہیں، اس لیے مقابلے پہ کوئی اور بھی جاب کر لینا چاہیے. حضور کون سے سکلز ہمیں خود بھی اور بچوں کو سکھانے چاہیے آئندہ آنے والے حالات کے مطابق؟ ایکسپلور کریں سارے فیلڈ میں آپ بیٹھے ہیں، کون کون سے ہو سکتے ہیں. کام کرنا سکھانا چاہیے، ہارڈ ورکنگ سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، محنت کی عادت ہونی چاہیے. بس محنت کی عادت پیدا کر لیں بچوں میں اور اپنے آپ میں، بس باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پاکستان میں احمدیوں پر جاری جو مظالم ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل سوشل میڈیا اور MTA کے ذریعے کیسے مزید مؤثر طریقے سے عالمی دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ MTA تو آپ نے پہنچانا تو ہمارا کام ہے. جی ٹھیک ہے نا، وہ ہم کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو جہاں تک پہنچانا ہے مرکز جتنی کوشش کرتا ہے کر رہا ہے. مختلف یہاں بنے ہوئے ہیں سیل، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں. تو جو ذریعے ہیں سیاستدانوں کو پہنچانے کے، حکومتوں کو پہنچانے کے، یا کسی بھی فورم پہ لے کے جانے کے وسائل کو، وہ ہم کر رہے ہیں. لوکل سطح پہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ جماعت کر رہی ہے. باقی ایک دفعہ جو کھلی چھٹی دے دی اور ایک وقت کی حکومت نے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا، تحریک لبیک جیسے لوگوں کو، کہ کھڑے ہو جاؤ اور فساد پیدا کرو، اسے اب خود تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ اب ان کے مقابلے میں وہ تحریک لبیک صرف ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ شیعوں کے بھی خلاف ہے، اہل حدیث کے بھی خلاف ہے. اہل حدیث کی بھی کئی مسجدیں انہوں نے سیل کروا دی ہیں پاکستان میں. جی. تو شیعوں کے بھی ایک بارگاہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں مارے تھے. تو اب لوگوں خود ریئلائز وہاں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو کسی طرح بند کرنا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کسی بھی چیز کی کہ انتہا جب ہونے لگتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون چلتا ہے، اس کا پھر زوال بھی شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو دعاؤں کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرتے رہیں گے تو یہ جلدی حالات دیکھ لیں گے آپ. جتنے دن آپ سست ہوتے جائیں گے حالات خراب ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں موسیٰ کی قوم کی مثال دی ہے، وہ بگڑ گئے تھے تو 40 سال ان کو اللہ میں کہ چلو چکر کاٹتے رہو دنیا میں، لیکن اس کا مطلب ہمارے سے بہتر سے 40 سال بعد ان کی اصلاح ہو گئی. تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جلدی سے دیکھ لیں اس زمانے کو. لیکن یہ بہرحال یقین ہے، جس طرح جماعت احمدیہ دنیا میں باقی جگہوں پہ بھی پھیل رہی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 300 سال سے زائد کا عرصہ ہوا تھا جو دنیا میں عیسائیت پھیلی، صحیح رنگ میں یا غلط رنگ میں، لیکن ان کو اصحاب کہف جو تھے وہ اپنے غاروں سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے، جو معاہد تھے وہ کم از کم باہر تو آ گئے نا. اسی طرح تم لوگ دیکھو گے کہ 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا کہ جماعت کی ترقی ہوگی. تو ابھی 130 سال ہوئے ہیں، ہم جلدی کریں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنی نسلوں کی اصلاح کرتے رہیں، ان میں دین کی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی روح ہے وہ پیدا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جلدی حالات ہو جائیں گے. باقی جو دنیاوی اسباب ہیں اور ذریعے ہیں، طریقے ہیں، وہ جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. آپ اپنے اپنے حلقے میں کریں. ہر احمدی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب ہے نا لوکل لوگوں میں. کوئی پولیٹیشین آپ کے واقف ہوں گے، کونسلر واقف ہوں گے، کوئی جرنلسٹ واقف ہوں گے. اپنے پیشے میں کہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں لوگ واقف ہوتے ہیں جو انفلوئنس رکھنے والے ہیں. تو ان سے اپروچ کریں، ان کو سمجھائیں. تو جس طرح آپ شور مچائیں گے، اگر دنیا کے سارے سیاستدان یا پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرو، تو ایک اثر پڑتا ہے اس کا، وہ کرے گا اور ہر ایک احمدی اس میں انوالو ہو سکتا ہے. اب یہ
اسرائیل کے سامنے اب کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب بعض اخباروں نے گزشتہ چند دنوں سے لکھنا شروع کر دیا اس کے خلاف، کہہ دیا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو جو مار رہے ہو۔ بعض ایم پیز نے بولنا شروع کر دیا، امریکہ کے اپنے کانگریس مین اور سینیٹرز نے بعضوں نے بولنا شروع کر دیا۔ تو پتھروں کو بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں سے بھی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ پتھر دل جو ہے نا، یہ لوگ نرم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بعض حرکتیں تو انہوں نے کرنی ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی حدیث جو ہے وہی عمل مسلمانوں سے ہونے ہیں، مہدی کے زمانے میں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا علاج پھر اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوا ہے، وہ کرے گا، لیکن جلدی کروانا ہے تو ہم نے اپنی جلدی اصلاح کرنی ہوگی۔ ٹھیک۔ Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the background to the conquest of Makkah. Towards the end of his sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding a recent martyrdom which took place in Pakistan. نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کا خوف اس قدر ہے کہ حکومت بھی بے بس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بے بس ہیں، اور عدالتیں بھی بے بس ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جلد اب ان کی پکڑ کے سامان کرے۔ اور ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اب چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ ان نام نہاد مذہبی لوگوں کے جو حقیقت میں دہشت گرد ہیں، مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ ہر ایک جو ان کے خلاف ہے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری فریادیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہیں، اور اس کی طرف اس کا حق ہمیں پورا ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی بڑی عمر کی والدہ ہیں، ان کے غم کو بھی ہلکا کرے، ان کی بیوی اور ان کے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔